रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पीडीएम की आखिरी चाल, लॉन्ग मार्च, इस्तीफे या पुरानी तनख्वाह पे काम, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये मुक्का जो है वो पीडीएम को ज़हन में रख के मारा और आपने देखा कैसे किरची किरची और फीती फीती हुई। जनवरी में आपका लॉन्ग मार्च शुरू होगा और फरवरी तक ये तो घर चले जाएगा। अब या आर या पार इंशाल्लाह, सिर्फ 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। पीडीएम बुलंद आवाज से चीख रही है, पुकार रही है, दुहाई दे रही है कि हुकूमत गिरा देंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे, घर भेज देंगे। लेकिन जब पूछा जाता है कि कैसे गिराएंगे तो जवाब आता है पता नहीं, लेकिन बस गिराएंगे। ऑपोजिशन ने इलेक्शन की रात ही धांधली का इल्जाम लगाया, नताइज की रात को नारा लगाया कि जाली हुकूमत है, इसको नहीं मानेंगे, गिरा देंगे। पूछा गया कैसे गिराएंगे, जवाब आया बस गिराएंगे। अगले ही हफ्ते इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान हुआ। ऑपोजिशन के इस पहले एहतजाज में ही ना बिलावल भुट्टो शरीक हुए और ना ही शहबाज शरीफ पहुंच सके। उस वक्त भी पूछा गया क्या ऐसे गिराएंगे, जवाब आया बस गिराएंगे। पूछा गया अदम एतमाद लाएंगे, जवाब आया नहीं लेकिन हुकूमत गिराएंगे। पूछा गया फिर कैसे गिराएंगे, जवाब आया बस गिराएंगे। एक साल पहले मौलाना ने लॉन्ग मार्च किया, धरना दिया, उन्होंने भी कहा कि जाली हुकूमत को गिराएंगे। सवाल हुआ इमरान खान के धरने से भी हुकूमत नहीं गिरी थी, आप कैसे गिराएंगे, जवाब आया बस गिराएंगे। मुल्क में आटे का बहरान आया, महंगाई का तूफान आया, मईशत डूब गई। ऑपोजिशन ने फिर कहा हुकूमत नाअहल है, इसको गिराएंगे। फिर पूछा गया वो हुकूमत है, कैसे गिराएंगे, वही जवाब आया बस गिराएंगे। फिर उन्होंने खुद ही गिरते पड़ते पीडीएम बना ली। पीडीएम को जलसे करते 2 माह गुजर चुके हैं, हर जलसे में एक ही नारा कि इस हुकूमत को गिराएंगे। जब पूछा जाता है कैसे गिराएंगे, फिर वही जवाब आता है बस गिराएंगे। पूछा गया क्या इज्तिमाई इस्तीफे देंगे, जवाब आता है नहीं, बस देखते जाएं हम गिराएंगे। इस पीडीएम को कोई बताए कि हुकूमत कोई ईंटों की दीवार नहीं होती कि धक्का मारेंगे और गिर जाएगी। हुकूमत आइन के तहत बनती है, कानून के तहत चलती है, इसको गिराने के लिए भी आइन में तरीक़ेकार दर्ज है। अगर गिरेगी तो उसी तरीके से गिरेगी। आज के शो में बात करेंगे इस पर कि पीडीएम आखिर हुकूमत कैसे गिराएगी। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबील गबोल साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं अली नवाज अवान साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम ऑन सीटी अफेयर्स भी हैं, और पीएमएलएन से एमएनए हैं मियां जावेद लतीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। जावेद लतीफ साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, पीडीएम जो है वो तहरीक है ऑपोजिशन की। आज जरा कौम को आप बताई दें कि वो कौन सा तरीका होगा जिससे आप हुकूमत गिराएंगे। जो हुकूमतें हैं वो आइन कानून के तहत बनती हैं और उसी तरह जाती हैं, ये भी बात दुरुस्त है। ठीक। अगर कोई गैर आइनी तरीके से हुकूमत बने, वोटों को चोरी करके बने, तो फिर जाती भी वो उसी तरीके से है। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आज आइन कानून की अमलदारी आपको नजर आ रही है? और जब दुनिया को नजर नहीं आ रही कानून आइन नाम की कुछ चीज पाकिस्तान, आज जावेद लतीफ साहब मैंने आपसे इस बात का जवाब लेना है कि ये हुकूमत कैसे गिरेगी। ये बताइए कि ऑप्शंस क्या हैं आपकी सारी बातों के बावजूद, क्योंकि आईनी ऑप्शन तो एक ही है ना, वो है तहरीक अदम एतमाद लाना। पाकिस्तान में जी जो 70 सालों से बीमारी लगी थी उसकी तशखीस भी हो चुकी है और उसका इलाज भी तजवीज कर लिया है पीडीएम की कायदीन ने। अब जो बीमारी है उसका नाम है कि पाकिस्तान में आइन कानून की अमलदारी नहीं है। ठीक है। और जो उसका इलाज है वो भी है। जावेद लतीफ साहब देखें फिर घुमाना शुरू कर दिया ना। देखें धरने हो रहे थे, एहतजाज हो रहा था, नून लीग ने अपनी हुकूमत 5 साल पूरे किए ना, तो पीटीआई की हुकूमत का क्या कसूर है, इनको भी करने दें। और सवाल फिर वही आपसे कर रही हूँ कि हुकूमत को कैसे गिराएंगे, क्या इस्तीफे देंगे? मैं ये कहता हूँ कि जो आप मुस्लिम लीग के हवाले से बात कर रही हैं कि पीटीआई ने धरने दिए, एहतजाज किया तो मुस्लिम लीग की हुकूमत कायम रही, उस वक्त ये किसी के इशारे पे थर्ड अंपायर की उंगली खड़ी होने का इंतजार करते थे। मगर आज जो मुस्लिम लीग या
دیگر سیاسی جماعتیں PDM بنا کر جو تحریک چلا رہی ہیں ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ میں نے نہیں پوچھا، میں نے پوچھا گرائیں گے کیسے؟ سر پہلے اس کا جواب دینا تاکہ پھر میں آگے ہم بات کریں کہ آپ نے اس حکومت کو کیسے گرانا ہے۔ آج کل نون لیگ کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ لوگ استعفے دینے کے لیے تیار ہیں، تو جاوید لطیف صاحب کیا آپ لوگ واقعی تیار ہیں؟ تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو نون لیگ کے ممبرز ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، استعفے قیادت کو جمع کرا دیے ہیں آپ نے سب نے؟ جب یہ لوگ پوری قوم یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ان کے جانے کے بعد آئین قانون پر عملداری ممکن ہوگی، چلیں ٹھیک ہے، جب لوگ نکلتے ہیں تو اس وقت سرپرست جو ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، تو پھر آئین قانون کے مطابق تو پھر بات یہ ہے کہ جب دوبارہ اب آپ سے سوال کروں گی نا، پھر یہی سوال کروں گی آپ سے کہ کیسے گرے گی حکومت۔ اور اب ذرا آپ کے جو اتحادی ہیں نا نبیل گبول صاحب پیپلز پارٹی، ان سے پوچھ لیتی ہوں۔ گبول صاحب کافی عرصے کے بعد آئے ہیں آپ اس ساتھ، یہاں پر تو یہ احتجاج اور جوڑ توڑ کا موسم چل رہا ہے، تو کوئی کسی مشن کے اوپر آئے ہیں ایسی سیر سپاٹے کرنے کے آئے ہیں آپ؟ دیکھیں جب آپ نے کہا نا کیسے گرائیں گے تو ہم صرف یہی جیسا آپ کہہ رہے ہیں بس گرا دیں گے، بس کیسے؟ بس گرا دیں گے یہ نہیں پتا کیسے گرائیں گے، یہ آپ پوچھے بھی نہیں کیونکہ آپ کو بتائیں گے تو یہ لیک ہو جائے گا بات کیسے گرائیں گے۔ سر آپ کے پاس کچھ خبریں ہوتی ہے نا اندر کی، تو کوئی خیر ہے اسلام آباد میں گھبراہٹ ہے کہیں؟ پارٹی نے یہ مجھے روک دیا گیا ہے کہ جی آپ خبریں نہیں دیا کریں۔ کیوں؟ آپ خبریں دیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اتنا صرف میں بتا سکتا ہوں کہ بس گرا دیں گے۔ اب آپ پوچھیں نہیں کیسے گرا دیں، آپشن بھی نہیں بتائیں گے کیا کیا ہیں اور کون سا اویل کریں گے؟ 8 دسمبر کو PDM کا میٹنگ ہے، اس میں 2-3 آپشنز ہیں اور وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اس سے پہلے کوئی پیپلز پارٹی نے ذہن تو بنایا ہوگا نا، ہم کیا کریں گے؟ کے اوپر پریشر بہت ہے۔ کس چیز کا؟ پیپلز پارٹی کے اوپر یہ پریشر ہے کہ استعفے کا، مسلم لیگ اور مولانا جو ہے ہمارے فضل الرحمان کی طرف سے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی اٹس پریمیچور، ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا اور ہمیں ویٹ کرنا چاہیے انٹل جنوری، جب تک دھرنا ہو۔ دھرنا میں کوئی فیصلہ اگر ہو سکتا ہے تو وہ ہماری سوچ ہے اس وقت، لیکن اگر PDM میں یہ فیصلہ ہوا استعفے کا تو آپ سوچیں کہ کتنے ممبرز ہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے، تو 50% سے ابو جو ہے وہ سیٹیں خالی ہو جائیں گی، آئینی بحران آ جائے گا۔ آئینی بحران اس لیے کیونکہ آپ بائی الیکشن 50% سیٹوں کی نہیں کرا سکتے بائی الیکشن، پھر آپ کو جانا پڑے گا فریش الیکشن کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کو نہیں سمجھ آ رہا چونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں، میں الیکشن کراؤں گا۔ ہاں ان کو گھبرائے ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، آج بھی انٹرویو انہوں نے کل شاید انٹرویو دیا تھا ایک چینل میں، انہوں نے کہا مجھ سے NRO مانگنے والے یہ بتا دو میں کرسی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، NRO نہیں دوں گا، NRO نے میں کرسی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ NRO وہ دینے کا پاور اس کے پاس، NRO دینے کا پاور اس کے پاس پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہوتا ہے، پرائم منسٹر نہیں دیتا ہے، دینے والے کوئی اور ہوتے ہیں۔ ان سے بات چیت چل رہی ہے آپ کی؟ یہ تو میں بتاؤں گا نہیں آپ کو کہ کس سے بات چل رہی ہے، لیکن میں آیا ہوں کسی سے ملنے یہاں پر، تو اگر کس سلسلے میں؟ اسی سلسلے میں سیاسی NRO والے معاملے میں مقدمات سے مانگ ہی نہیں رہے، NRO یہ مانگ رہے ہیں ہم سے ابھی، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پوری 5 سال حکومت کرنے دو۔ ہم سمجھتے ہیں پبلک عوام ہماری طرف دیکھ رہی ہے، یہ جو حالات ہے ملک کے اندر آپ دیکھیں کیا مطلب کیا گنوائے، آج جو 8 لوگ مرے ہیں صرف گیس کے سلنڈر کی کمی کی وجہ سے، یعنی آپ سلنڈر جو ہے گیس کا پہنچا نہیں سکتے، تو پھر ایسی حکومت کو خود شرم آ کے جانی چاہیے۔ سر زرداری صاحب نے میاں نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطے کر رہے ہیں، ایک ہفتے میں 4 مرتبہ ہو چکے ہیں، کیا اطلاع ہے آپ کے پاس؟ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا منا کس بات پہ رہے ایک دوسرے کو؟ دیکھیں زرداری صاحب اس وقت دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے پالیٹکس میں، اور آپ کو پتا جب زرداری صاحب ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو پھر مفاہمت ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی رزلٹ نکل آتا ہے۔ تو اب وہ کافی ایکٹیو ہیں، ان کے رابطے نہ صرف نواز شریف صاحب سے ہیں، سب سے رابطے۔ سر ہم نے زرداری صاحب کو مفاہمت کی سیاست کرتے ہی دیکھا ہے، تو کیا میاں صاحب سے جو بات ہو رہی ہے وہ مفاہمت کی ان کو پٹی پڑھا رہے ہیں کہ سخت بیانیاں چھوڑ دو، یا پھر میاں نواز شریف ان کو قائل کر رہے ہیں کہ حساب کتاب تیز کرنا ہے بھائی؟ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو کافی دوستوں نے سمجھایا کہ ذرا لہجہ جو ہے اپنا نرم رکھے، جب ویسے ہی کام ہو رہا ہے تو کیا ضرورت ہے مزید دشمنیاں بڑھانے کی؟ ہو رہا ہے کام، مطلب ویسے ہی جب آپ کہہ رہے ہیں نا بس دکا دے دو، تو دکے سے کام ہو رہا ہے، دکے سے گر رہا ہے ایک چیز، تو آپ وہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دکا دے دو۔ بلاول بھٹو PDM کے باقی رہنما بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ جنوری تک ان کی حکومت چلی جائے گی، پھر سوال وہی ہے کہ کیسے جائے گی؟ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنوری آئے گی، میں سمجھتا ہوں جنوری کے پہلے ہفتے میں اعلان ہو جائے گا، اور اعلان خود پرائم منسٹر کرے گا۔ اچھا، یہ بھی بتا، وثوق کے پیچھے کوئی اشارہ؟ اشاروں کے بغیر تو دنیا چلتی نہیں ہے، تو ہے
اشارے ہی اشارے ہیں. آپ کو اشارہ دے دیا ہے کہ یہ حکومت جنوری میں جا رہی ہے؟ میں آپ کو 2 دن میں بتا سکتا ہوں. 2 دن بعد بتائیں گے؟ کنفرم ہو جائے گا؟ دیکھیں میں آج 3 مہینے بعد اسلام آباد آیا ہوں. ٹھیک ہے, تو مجھے ذرا گھومنے دیں. اچھا, مرغلہ کے ماؤنٹنز ابھی علی نے بھی دعوت دی ہے, آئے, انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا. پانی کی نہریں جو ہے وہ دکھائی ہیں اور وہ لے کر آئے نیچے تک, لوگوں تک پانی پلا رہے ہیں. جی, تو ہم بھی ان کو پانی پلا کے پھر. ٹھیک سر, آپ نے دونوں پارٹیز کی بات علی رواز افغان صاحب آپ نے سن لی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, دھرنا کریں گے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ چلے جائیں گے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے ان کی باتیں سن کے کہ یہ دھرنے کے لیے نکلیں گے, خان صاحب استعفیٰ ٹائپ کرانا شروع کر دیں گے اپنا, ایسے ہی ہوگا؟ اچھا چلے, یہ تو خیر اپوزیشن کا کام ہے, دھرنے کرنا اپوزیشن کا کام ہے. یقین دیکھیں, اعتماد دیکھیں ان کا, بالکل اس سے اچھا ہے اعتماد اور بھی زیادہ اچھی طرح آ سکتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ ہے, سندھ گورنمنٹ, سب سے پہلے اسے گرا دیں. پتہ چل جائے گا یہ گرا سکتے ہیں, آپشن ہے, یہ گرا دیں اسے, فل فور پتہ چلے گا نا کہ سب جگہ ہو سکتا ہے. یہ جائیں گے تو سب جائیں گے. پارس کے اعتماد کے لیے کہ سب سے آسان کام ہے کہ جی بڑا ایزی کام ہے, ہم نے 35 سال سیاست کی ہے, بیچ میں سے 5 سال عمران خان آ گیا, باقی تو ہم نے ایک دوسرے کو بہت گالیاں دی ہیں, تو ہم نے ایک دوسرے کی بڑی اچھی اچھی باتیں بھی گنوائی ہوئی ہیں. صحت کی بات کرو تو کتا کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے, تو یہ بڑا اچھا ٹائم ہے سندھ گورنمنٹ گرانے کا. ایڈ سب سے زیادہ وہاں پھیلتی ہے, گندم وہاں چوری ہوتی ہے, K4 وہاں نہیں بنتی ہے, ٹرانسپورٹیشن سسٹم وہاں نہیں. سب سے اچھا اور موضوع جگہ اس وقت سندھ ہے. تو آپ کر کے دکھا دیں اور آپ ثابت کریں گے. اکسارے آپ استعفے دینے پہ ان کو, وہ مسکراتے ہیں استعفے دینے پہ. سب سے اچھا کہ ہم مس گورننس کے خلاف ہیں, ہم نالائکوں کے خلاف ہیں, تو سب سے اچھا ٹارگٹ سندھ گورنمنٹ بنتی ہے, تو کر دیں اور باقی لوگوں کو بھی یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ لوگ کسی کی گورنمنٹ گرا سکتے ہیں. آپ کی طرح استعفے نہیں دیں گے یہ اسپیکر کے پاس جا کے فزیکلی پیش ہوں گے. بیماری ہے, مارچ میں اس کی ویکسین آ جائے گی. یہ جو سیاسی بیماری ہے اس کا علاج مارچ تک ہے, مارچ تک یہ لیتھل بھی ہوگی, مارچ تک یہ ڈینجرس بھی ہوگی, مارچ تک تھوڑی سی مائلڈ بھی ہوگی. مارچ میں ایک دفعہ سینٹ الیکشنز ہو جائیں گے, یہ بالکل زبردست کام ہو جائے گا. وہ آپ کو وہاں تک نہیں پہنچنے دیں گے. اب سیاسی بات کرتے ہیں نا کہ اس وقت سندھ میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ پیپلز پارٹی کی. سب سے زیادہ سینیٹرز کہاں سے الیکٹ ہو کے آئیں گے سندھ میں سے؟ کہاں سے کون الیکٹ کرے؟ پیپلز پارٹی کہیں گے. اس کے بعد KP میں ہماری گورنمنٹ ہے, پنجاب میں نون کا بھی تھوڑا سا شیئر ہے, اور اس کے بعد لیٹس سپوز, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر لیٹس کل الیکشن ہوتے ہیں تو سندھ میں کس کی گورنمنٹ ہوگی, پنجاب میں کس کی گورنمنٹ ہوگی, اوور آل کس کی, یہ بہت ساری چیزیں سوچنے والی. کہتے ہیں نہیں پہنچنے دیں گے سینٹ الیکشنز تک آپ کو, آپ کی طرح استعفے نہیں دیں گے کہ استعفے دیے اور واپس لے لیے. وہ کہہ رہے ہیں فزیکلی اسپیکر کے سامنے پیش ہو کر دیں گے. اسٹیج پہ بھی نہیں پہنچیں گے پارس. اچھا پہلے آپ کو یہ پتا ہو پارس, اچھا پیپلز پارٹی تو ایک جماعت ہے نا, ان کی ایک سٹرگل ہے. نون لیگ تو لے دے کی جماعت ہے. کل یہ کہ میاں صاحب میں نے استعفیٰ دینے اور اسمبلی میں پہنچے 10 بندے استعفیٰ دینے, تو کیا اشر ہوگا؟ کیا اشر ہوگا؟ وہ یہ لوگوں کو اپنے لوگوں پہ یقین نہیں ہے. اس وقت دیکھیں تحریک انصاف اس طرح کی پالیٹکس نہیں کر رہی جو جس میں نون لیگ میں, جس نے نیون لیگ نے سیاست میں یہ رواج ڈالا, چھانگا مانگا, ہارس ٹریڈنگ, تباہ کیا جو پاکستان کی سیاست کو. اگر تحریک انصاف کرے تو لٹرلی یہ بیچارے سٹیج کی جماعت رہ گئے. لگ رہا ہے کوئی فکر ہی نہیں ہے آپ کو, سٹیج کی جماعت رہ جائے. پارس I'm telling you. اچھا پھر اچھا میں بات کر رہا ہوں, ریلیکس کام کر رہے ہیں. آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ تو تانے دے رہے ہیں, کرونا بھی پھیل رہا ہے تو اس کا بھی اپوزیشن کو ہی آپ تانے دے رہے ہیں. پارس کس کا دیں گے؟ ویری سیریس ایشو, ویری سیریس عالم دیکھا ہے آپ, ویری سیریس ایشو. آپ مجھے بتائیں کس کو دیں, کیا کہیں سر؟ آپ اقدامات کریں. پارس لسن, ہمارا پہلی ویو آئی کیا مذاق اڑایا گیا. قومی اسمبلی میں تقریر کیا کی گئی, صرف ایک پارٹی کی طرف سے نہیں, میجر اپوزیشن پارٹی کے لیڈرز نے کیا کہا. کون سی رپورٹ جو انٹرنیشنلی ہوئی سبمٹ کہ اس وقت تک 1,78,000 لوگ مر جائیں گے, اس وقت تک 10 لاکھ لوگ مر جائیں گے. عمران خان اشرفیہ کی سیاست کر رہا ہے, عمران خان لوگوں کی جانوں کے خلاف ہے. آج کیا کہتے ہیں, یہ دنیا میں دیکھیں آج 25 نومبر دنیا مان رہی پاکستان میں, پاکستان کی سنجیدگی کا پارس. 25 نومبر کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ترجمان ہے نا, وہ ٹائلز توڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے سر, میری بات سنیے, کامیڈی شو ہے کوئی. پارس لوگوں نے کورونا کو اپوزیشن نے کامیڈی لیا ہوا ہے. سر آپ بھی سنجیدہ نہیں ہیں. کیوں نہیں؟ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں آکسیجن سلنڈر نہ پہنچنے سے 7 لوگ مر گئے. اگر اوور آل بات کریں گے, ایک اوور آل بات کریں گے, چیزیں سمجھ آ جائیں گی. ورلڈ آرگنائزیشن نے پہلے 4 بیسٹ پرفارمنگ کنٹریز ان کووڈ, پاکستان
کیا پاکستان کی اس وقت فائنینشیل حالات بہتر ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کی فارن پالیسی بہتر ہو رہی ہے کہ نہیں ہوئی؟ پاکستان کی انڈسٹری بہتر ہو رہی ہے کہ نہیں؟ سب چیزیں آپ کی پازیٹیو کی طرف انڈیکیٹرز جا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ گئی ہیں اور یہی مسائل ہیں. اپوزیشن یہ سمجھ رہی ہے جس ٹریک پہ اس وقت پاکستان چڑھ گیا ہے, ان کے پاس ایک سال بعد سیاست کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. آپ سیریس ہو جائیں کرونا کے اوپر بھی, چونکہ یہ بڑی شدید لہر ہے. آپ نہیں ہیں صاحب, لوگ جہاں بحق ہو گئے. میں تیسری دفعہ دوہرا رہی ہوں سر, راولپنڈی سے آکسیجن سلنڈرز کیوں نہیں پہنچ سکے وہاں پر؟ اس طرح کے لوگوں کو سدباب کرنا چاہیے. کیا آپ مجھے بات بتائیں, یہ بتانا چاہیے کہ کیپیسٹی بڑھائی کہ نہیں ہوئی؟ جو ہیلتھ بتانا چاہیے بیٹھ کے کہ آپ نے ویکسینیشن پاکستان میں کب تک اویلیبل ہوگی, 22 کروڑ لوگوں تک پہنچنے کا طریقہ کار کیا ہوگا, میسر کب ہوگی ہمیں؟ اور چیزوں پہ باتیں کر رہے ہیں ختم ہو آپ, جو ڈاکٹر سے نکلتے ہیں. کیبنٹ ڈیسیژن آپ نے پڑھا کتنے پیسے ایلوکیٹ کیے ہم نے, کب آ رہی ہے, کیا کہ نہیں کیا, یہ بتائیں. ویکسینیشن کب آ رہی ہے, کر دیے. تین جگہ چل رہا ہے. تین کمپنی, ایک جو فائزر نے بنائی ہے, دوسری جو چائنیز کمپنی ہمارے ساتھ مل کے بنا رہی, جس کے ٹریلز بھی چل رہے ہیں. ویکسینیشن لگانا شروع ہو گئے ہیں لوگوں کو. انگلینڈ میں کر دیا گیا ہے, آپ نے کیا, ٹرائلز ختم ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک بات. آپ انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں, انڈر ڈیولپ کنٹری سے کمپیئر کر لیں پورے دنیا سے. انڈر ڈیولپ کنٹری کی تعریف ہو رہی ہے کہ کرونا نے سب سے اچھا ڈیل کیا, پوری دنیا کر رہی ہے. اس میں بھی آگے بڑھے نا, 70% اپنی کیپیسٹی انہانس کر. میاں جاوید لطیف صاحب, آپ نے علی نواز مان صاحب کی گفتگو سنی اور میں نے کرونا پہ بھی بیچ میں بات کی تھی. سر یہ NCOC کے فگرز ہیں کہ کرونا کے حوالے سے راولپنڈی دوسرے افیکٹڈ سٹیز میں دوسرے نمبر پہ ہے, جہاں پہ شرح جو ہے وہ 15% سے زائد ہے. اور جو میڈیا رپورٹس ہیں نا, وہ بتا رہی ہیں کہ پمس میں کرونا کے مریضوں کی گنجائش ختم ہو چکی ہے, اور خبریں ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں ہولی فیملی اور بے نظیر ہاسپٹلز بھی بھر جائیں گے, وینٹیلیٹرز بھی کم پڑنے شروع ہو گئے. جاوید لطیف صاحب, کوئی لوگوں کا کوئی خیال کر لیں سر. آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے, آپ نے دھرنے دینے ہیں, کیسے خود کو اور لوگوں کو بچائیں گے سر؟ تعداد میں اضافہ ہو گیا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ پارس, مجھے یہ بتائیں کہ جب پہلا فیز آیا تھا اس وقت حکومت کے کیا انتظامات تھے, یا یہ دوسرا فیز آیا ہے تو اب کیا انتظامات ہیں؟ اس وقت بھی اللہ پہ چھوڑا ہوا تھا, آج بھی اللہ پہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 2.5 سالوں میں جس طرح باقی کسی پرابلم کو, پاکستان کے عوام کی مصیبت کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا, اسی طرح اب نہیں کر رہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا قوم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو ان پر نازل ہوئے ہیں قہر بن کر, ان سے جان چھڑانے کے لیے وہ باہر آئیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ جب پہلا فیز ختم ہوا تھا, ختم نہیں ہوا تھا مکمل طور پر, وہ بھی کم ہوئی تھی یہ وبا, مگر اس وقت تو انہوں نے ایجوکیٹ کرنا چھوڑ دیا تھا حکومت وقت نے. اس کیا انتظار کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں, پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ تحریک کا اعلان کرے اور اسی وقت ہم یہ ساری چیزیں کہنا دوبارہ سے شروع کر دیں گے کہ جناب یہ دیکھیں بڑا کرونا پھیل رہا ہے اور یہ اس میں نکلیں؟ آپ مجھے یہ بتا دیں پارس کہ اس وبا میں, جان لیوا وبا میں, اگر کوئی جان ہتھیلی پہ رکھ کر جلسے جلوسوں میں آ رہا ہے تو کیا کسی بڑے کاز کے لیے آ رہا ہے؟ آپ کہتے بڑے کاز کے لیے آ رہا ہے, وہ سمجھتا ہے. میں ایک سوال کروں, میں کہہ رہا ہوں نا, میں ہی کہہ رہا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت نے مہنگائی کی ہے, آپ سے بات کر رہی ہوں, آپ کہتے ہیں حکومت نے مہنگائی کی ہے اور لوگوں کو یہ مار رہی ہے اس مہنگائی سے, تو آپ نے یہ پلان اس کا نکالا, یہ سوچا آپ نے کہ جلسوں میں بلا لو اور پہلے مار دو ان کو؟ سر 2014 میں پی ٹی آئی کا دھرنا تھا میاں جاوید لطیف صاحب, آپ کہتے تھے خودکش حملہ کیا انہوں نے معیشت کے اوپر, آپ کیا کر رہے ہیں ابھی اس وقت؟ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جب 2014 میں انہوں نے دھرنا دیا تھا, کہتے تھے خودکش حملہ کیا ہے معیشت پر انہوں نے, تو کیا غلط کہا تھا؟ 2.5 سالوں میں معیشت کا جو بیڑا گرک انہوں نے کر دیا ہے, کیا ہم 6 مہینے اور انتظار کریں کہ اور بیڑا گرک کر لیں؟ کیا مجھے یہ بتائیں کہ 2.5 سالوں میں مہنگائی کا موازنہ ہماری حکومت سے کر لیں, کیا اس وقت مہنگائی زیادہ تھی یا آج ہے؟ کیا اس وقت پاکستان تنہائی کا شکار تھا یا آج ہے؟ اس وقت دہشت گردی تھی, اس وقت پاکستان کے اندر اندھیرے تھے, ہم نے بجلی کا کارخانے بھی اس کے باوجود لگائے, ہم نے دہشت گردی کا بھی خاتمہ اس کے باوجود کیا کہ یہ احتجاج کر رہے تھے. مگر آج مجھے یہ بتائیں کہ 2.5 سالوں میں کسی نے یہ کہا ہو کہ ہم صبح حکومت گرا دیں گے, کسی نے کوئی احتجاج کیا ہو, کسی نے کوئی روڈ بلاک کیا ہو, کسی نے کسی
फॉरेन फंडिंग हो रही हो पाकिस्तान के अंदर तो रास्ते की रुकावट बनाओ। जावेद लतीफ साहब, अभी आपने जितनी चीजें गिनवाई है ना, जो आपने अपने दौरे हुकूमत में की, वो आपने 5 साल आपको मुद्दत मिली, आपने उसके अंदर मुकम्मल किया, जिसका बैठ के आज आप लोग टीवी शोज में और बाकी फोरम्स पे क्रेडिट लेते हैं। सर, इनको भी 2.5 साल में हिसाब किताब इनसे शुरू कर दिया, इनको दें ना टाइम, मुकम्मल करने दें, मुद्दत दें पूरी 5 साल। एक सेकंड पारस, इसका भी जवाब ले लें। मुझे ये बताएं पारस कि 2.5 सालों में किसी मंजिल की इन्होंने निशानदेही की हो, किसी मंजिल की तरफ इन्होंने 2 कदम उठाए हो, कोई इनकी सिमत दुरुस्त हो, तो हम मान लें कि भाई 2.5 सालों में इन्होंने मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए कुछ इकदामात उठाए हैं, तो अगले 2.5 साल इंतजार कर लेते हैं। वो कहते हैं क्या किए हैं? मैं बताती हूँ, कहते हैं मौशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। नवंबर में $2 अरब की एक्सपोर्ट्स हुई हैं। टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल की बरामदात में 40% इजाफा हो गया है। चावल 14% और सर्जिकल आलात की एक्सपोर्ट्स में 12% इजाफा। चीनी की कीमत कम हो रही है। आटे का बहरान खत्म हो रहा है। बहुत सारे काम वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, आप उन्हें मौका तो देना सर। वो कह रहे हैं ये आकार कर दीजिए। पारस, अगर तो अदादो शुमार बताकर आपने लोगों को मुतमिन करना है तो एक सवाल मेरा भी ले लें। मुझे ये बताएं कि हमारे दौर में, एक सेकंड, हमारे दौर में ग्रोथ रेट 5.8 पे था, आज ग्रोथ रेट कहाँ है? और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी कौम आपके अदादो शुमार को देखे या अपनी महंगाई को देखे? ठीक है, पाकिस्तानी कौम 2 वक्त की रोटी को तरस रही है। पाकिस्तानी कौम जो है उनकी पहुंच से अगर बीमार हो जाए तो अद्वियात पहुंच से दूर हो गई है, तालीम नहीं बच्चों को दे सकते, बेरोजगारी बढ़ गई है, तो आपके अदादो शुमार को कौम क्या करेगी? राइट। नबील कबूल साहब, क्या आप ये क्रेडिट इस गवर्नमेंट को नहीं देंगे कि इन्होंने मईशत को आईसीयू से निकाल कर कम से कम, अब वो कह रहे हैं हम बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, 5 साल दे दें सर इनको। आप कह रही है ना आईसीयू से निकाला है, हम समझते नहीं निकाला। आईसीयू में ही अभी तक आईसीयू में बिल्कुल मईशत। देखिए, अगर इकॉनमी अच्छी सही होती तो इतनी महंगाई, डॉलर फिर आपको पता है कितना बढ़ गया है। आप मुझे ये बताएं कि इतनी महंगाई, एक आम आदमी 30 रुपए का एक रोटी, एक घर में 8 लोग, यानी आप किस तरह कह रही हैं कि महंगाई कम हुआ है या हालात सही हुआ है? कछुए की स्पीड से आहिस्ता कछुए के स्पीड से तो 5 साल क्या 20 साल भी गुजर जाएंगे। अब आप लोगों को इसी तरह मरने दें। दूसरी बात आपका ये कि आप लोगों को पहले क्यों मार रहे उसमें जलसों में बुलाकर? हम नहीं मार रहे हैं। मैं आप सपोज एंकर्स हैं, आप, मैंने एक घर में अपनी कोई एक डिनर रख दिया, मैंने सारे एंकर्स को बुला ली इस्लामाबाद के, आप आए, आप ना आए, आपको डर है अगर कोविड का, आप ना आए, अवाम नहीं आना चाहती है, ना आए, हम तो जाएंगे वहां पर। अवाम खुद आती है। अवाम क्यों आती है? अवाम नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि अगर अवाम को खौफ है अपनी, वो समझती है कि वहां पर जाकर हमें कोरोना लग जाएगा, तो ना हम जबरदस्ती तो नहीं ला रहे हैं। देखिए, हम वहाँ कोई पार्टी नहीं कर रहे हैं। हम इमरान खान की पीटीआई की तरह वहां पर बैठ के, वो बेचारा मेरे ख्याल में अभी वफात पा गए, ईसा खेलवी साहब, यही ना ईसा खेलवी साहब, नहीं वो तो जिंदा है, कौन अभी वफात पा गए, जो बहुत गाना गाते थे। अच्छा, पता नहीं, बीच में न्यूज चली थी किसी पार्टी का वो जो सिंगर था, जब पीटीआई का गाना जब आएगा इमरान खान तो पता नहीं होगा नया पाकिस्तान, somebody died। हाँ, तो वो सिंगर की बात कर रहा हूँ जिससे ये मशहूर गाना गाया था। तो हम तो कोई पार्टी नहीं कर रहे हैं। हमारे जलसों में नाच गाने तो नहीं हो रहे हैं, हमारे जलसों के अंदर ये सब चीजें नहीं हो रहे। हम तो आ रहे हैं मौलाना फजल रहमान को, उसकी दाढ़ी को, मौलवी साहब को, उसको देखने के लिए। पार्टी ऑपोजिशन में थी, आप जाके खड़े हो गए थे नून लीग की हुकूमत के साथ कि सिस्टम को नहीं गिरने देंगे, हुकूमत नहीं गिरने देंगे। आज आप खुद सिस्टम को गिरा रहे हैं। हम हुकूमत को क्यों गिराना चाह रहे हैं? मुनाफिकत हम बिल्कुल करेंगे अगर अवाम कर रहे हैं। अवाम जो है अगर हमारी तरफ देख रही है, पहली दफा अवाम पब्लिक जो है ना वो हमारी तरफ देख रही है, हुकूमत की तरफ नहीं देख रही है कि हुकूमत से रिलीफ मिले। वो हमारी तरफ, ऑपोजिशन की तरफ देख रही है कि आप इनसे हमारी जान छुड़ाओ। आप अपना टीवी कैमरा लेकर चले ना बाजारों में तो आपको पता चलेगा लोग कैसे रो रहे हैं, ठीक है, क्या हालात है वहां पर। उस वजह से हमने कहा है भाई कोरोना का जिसको खौफ है नहीं आया। मैं इसके जवाब अली नवाज अमान साहब से लूंगी। एक दो चीजें आपसे और पूछ लूं। मुझे याद है कि मियां नवाज शरीफ जब लंदन गए थे तो उस वक्त आपने कहा कि ये डील करके गए हैं और डील उनसे की है जो कि इमरान खान को बरकरार रखना चाहते हैं। तो वो डील अभी भी कायम है या फिर अब मियां साहब ने खिलाफवर्जी कर दी, लहजा ही बदल गया उनका? तो क्या हुआ? मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने खुद भेजा है नवाज शरीफ। आपने कहा था डील करके गए। खुद भेजा का मतलब क्या होता है? खुद भेजा, देखिए कान को यहां से पकड़े, यहां से पकड़े, ठीक है।
خود بھیجا ان کو. خود بھیجا. اچھا, اور مریم نواز نے اور اب یہ صرف ڈرامہ ہے کہ ہم لے کر آئیں گے, اس کو پتہ نہیں لا سکتے. اچھا, ایک اور بات, بی بی سی کے انٹرویو میں مریم نواز کہہ رہی تھی کہ ان کے قریبی جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان سے رابطے ہو رہے ہیں. یہ رابطے ابھی بھی ہو رہے ہیں؟ خبریں ہوتی ہیں نا آپ کے پاس, اس لیے پوچھ رہی ہوں. رابطے ہمارے جن سے منتقل ہمارے ہو نہیں, گئے ابھی ہماروں کی بات نہیں کی, آپ کے بھی ہو رہے ہیں, پتہ ہے ہمیں. ابھی نون لیگ کا بتائیں, ہو رہے ہیں ان کے ساتھ؟ میں یہ تو جواب نون لیگ والے دیں گے. خبریں آپ کے پاس ہوتی ہیں, خبریں ہیں, لیکن یہ خبریں ٹی وی کے لیے تو نہیں ہے. لیکن یہ میں ضرور وہ ٹی وی پہ کہہ رہی ہیں برف پگھل رہا ہے نون لیگ کے کس درمیان. نوعیت کی, کس سطح پہ ہو رہے ہیں, مقصد کیا ہے؟ ٹاپ سطح پر. بیانیے کو صرف ٹھنڈا کرنا ہے یا فیوچر کے وعدے کر رہے ہیں؟ جو آپ کیا, کتنے سیٹیں نون کے پاس؟ پنجاب کے اندر نون کے پاس 165 پنجاب اسمبلی میں 165 سیٹ والی پارٹی کو آپ اگنور کریں گے؟ وہ جو بول رہے ہیں آپ کہیں گے کہنے دو جو مریم کے جلسوں میں اتنے پبلک آ رہی ہے. مجھے آپ بتائیں 13 دسمبر کا جلسہ آپ پی ٹی آئی کے جلسے کو بھول جائیں گے؟ اتنا اچھا ہوگا, اتنا اس سے بڑا ہوگا جو پی ٹی آئی کا جلسہ جسے عمران خان لیڈر بنا. میں بریک کے بعد بات کروں گی جلسوں پہ. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے ہوئے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے تو تعلقات کبھی کسی سے خراب نہیں ہوئے. اچھا, تو اب اسی مشن کے اوپر ہیں آپ لوگ, مطلب کہ تھوڑا سا ہم سب سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں میاں صاحب تھوڑا اپنا لہجہ جو مطلب آپ سے معاملات طے ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی سے؟ نہیں, یہ تو آپ کہہ رہی ہیں, میں تو سوال کر رہی ہوں. نہیں, ہمارے معاملات خراب ہی نہیں تھے. تو آفر کیا کیا آپ کو؟ ہمارے معاملات خراب ہی نہیں تھے, ہم صرف اتنا کہیں گے. ہم نے اس تحریک میں مولانا صاحب کو اور نون لیگ کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور پیپلز پارٹی کو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دیکھا. تو کوئی وجہ تھی نا جو پیچھے تھے آپ لوگ, کوئی وجہ ہوگی نا. دیکھیں, ہم معاملات اپنے عوام کے ساتھ اچھا رکھتے ہیں, عوام ہمارے حق میں ہے. علی نواز امان صاحب جن کے جلسوں پہ بات کریں گے بریک کے بعد, لیکن ایک سوال آپ ان دونوں کو رسپونڈ بھی کر دیں. کیا یہی لگ رہا ہے کہ صرف اور صرف احتساب کے لیے یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں؟ مقدمات نے ان کو مجبور کر دیا ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیج دو تاکہ یہ بچ جائیں. آپ نے مفتاح کا پروگرام دیکھا ہے, وہ جو اس نے کیا ہے اس کے ساتھ بدامی کے ساتھ؟ نہیں, کیا خاص بات کرنی کوئی؟ اس کے اندر اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ ہمیں بٹھایا گیا تھا, اچھا, اور ہم این آر او کے لیے اپنے جو فیٹف کا ہمارے سامنے رکھا گیا تھا اسے پاس کرانا ہے, اور اس کے اندر ہم سے پوچھا گیا تھا نیب میں کیا امینڈمنٹ چاہیے. تو ہم امینڈمنٹ لے کے گئے تھے اور سارے مان گئے تھے, ایون پی ٹی آئی کے لوگ بھی مان گئے تھے, سے عمران خان نہیں مانا. یہ آن ایئر بدامی کے شو میں مفتاح اسماعیل نے کہا ہے. تو یہ بات کہیں نہ کہیں تو ہے نا. دیکھیں, اگر یہ نہیں مانتے, مفتاح ان کا فائنانس منسٹر رہا ہے, وہ یہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم این آر او مانگنے گئے تھے. یہ کہتے ہیں این آر او نہیں دے سکتے. انہوں نے خود کہا کہ صرف عمران خان نہیں مانا, باقی سارے مان گئے, سب مان گئے تھے. یہ بات کی کمپرومائز ہو چکے تھے. اچھا, مفتاح واز کمپرومائز. میں ذرا ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد آپ سے ہی پھر بات شروع کروں گی. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا, علی نواز امان صاحب, آپ نے گبول صاحب کی بات سنی تھی. وہ کہہ رہے ہیں اب اپوزیشن آپ کو ٹارگٹ کر رہی ہے آپ کی کارکردگی کی وجہ سے. وہ کہہ رہے ہیں لوگ ہمارے جلسوں میں آ رہے ہیں آپ کی کارکردگی کی وجہ سے. تو سر, کارکردگی بہتر کر لیتے تو شاید آپ لوگوں کو بچا لیتے کرونا سے بھی اور مہنگائی سے بھی. مفتی والی میں نے بات بتائی. دوسرا, اب دیکھیں دو طرح. اس طرح کچھ لوگ ہیں وہ بغض عمران میں نکلے ہوئے ہیں, کچھ بغض فوج میں نکلے ہوئے ہیں, اور دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں. اور ان کو کچھ میرے صحافی بھائی عدالت لے کے چلے گئے ایک کنوکٹڈ آدمی کو, کہ اس کو آن ایئر ٹائم ملنا چاہیے. دیکھیں کتنا, یہ کیا مطلب پاکستان کے لیے گئے تھے, اس بغض میں گئے تھے. دیکھیں, یہ بغض نکال دینا تو دیکھے گا کوئی ان کو لفٹ کرا گیا, مجھے کرائیے گا کہ نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو. یہ بغض ہے, وہ بتاتا ہوں. ہمیں عمران خان سے بغض ہے, وہ ہمارے جیسا کیوں نہیں ہے, ہم نے اسے ہٹانا ہے. اچھا, اس کے بعد دوسرا, یہ فوج ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے, ہمیں اس دفعہ کیوں نہیں چانس دے رہی جس طرح ہمیں پہلے چانس دیتی رہی ہے. وہ کہہ رہی ہیں مجھے بہت ہنسا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کرتے رہے جو باتیں کرتے رہے, جتنی باتیں تھی انہی سے ریلیٹڈ. سر, اب مہنگائی پہ کچھ صحافی بھائی ہمارے. اچھا پارس, ویسے دیکھیں نا, ہم تو سیاسی لوگ ہیں, ہم تو چلے نبیل بھائی کے خلاف بھی بات کریں گے, میرے خلاف کریں گے, میں جاوید بھائی ہے. یہ صحافی پتہ نہیں کیوں اٹھ کے چلے گئے, یہ کب سے پالیٹکس کا حصہ ہو گئے.
یہ بھی خیر پتہ نہیں پوچھنا چاہیے آپ کو، بالکل عجیب سا. چلے خیر اس کے الگ بات ہے. مہنگائی کتنی کر دی آپ نے. اب سنتے جائیں. جاوید بھائی نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا ہمارے 2.25 سال کو کمپیئر کر لیں طریقے انصاف کے 2.25 سال. ان سے پوچھیں 2.25 سال پہلے نور جن کی 2.25 سال گورنمنٹ گزری تھی انہوں نے کتنے بجلی کے کارخانے لگائے تھے, ان کی مہنگائی کی پرسنٹیج کیا تھی. پاکستان کی جو پیپلز پارٹی جو $25 ارب کی ایکسپورٹ چھوڑ کے گئی تھی 2.5 سال بعد 22 ارب پہ چلی گئی تھی, $22 ارب پہ چلی گئی تھی. بجلی کا ریٹ کیا تھا, گیس کا کیا ریٹ تھا. مجھے صرف یہ پتا ہے جب یہ آئے تھے تو مہنگائی 9.5% تھی, اور ان میں جب آئے تھے اور جب گئے تو 4% تھی. جب گئے تھے 4%, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں بڑا ایزی ہے آپ کے لیے پارس, آپ سمجھ جائیں گے اس چیز کو کہ جب یہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی گورنمنٹ 2008 میں ان کا ٹینیور شروع ہوئے تو 6,000 ارب روپیہ قرضہ تھا, 30,000 ارب پہ چلا گیا. بڑا ایزی ہے ہمارے لیے بھی. ہم کیا کریں, انٹرنیشنل کمرشل لونز لیں, مارکیٹ میں انجیکٹ کریں, ڈالر کو اوپر رکھیں, کنزمپشن بیسڈ اکانومی بنا دیں. کنزمپشن میں ڈی انڈسٹریلائزڈ ہو گیا پاکستان. آپ جائیں فیصلہ آباد شو کریں, نبیل بھائی بات کریں, جا کے شو کریں فیصلہ آباد, شو کریں سیالکوٹ, شو کریں آپ گجرانوالہ, اور شو کریں کراچی کے بزنس مینوں سے. آپ کو پتہ چلے ہے کہ ایک سال آپ مفت چیزیں لوگوں کو دیں گے تو بھی ازالہ نہیں ہو سکے گا. مانے تو صحیح نا. دیکھیں اب اس کی نہیں, میں آپ کے شو میں کہہ رہا ہوں, خان صاحب نے پرائم منسٹر پوری دنیا میں کتنے % مہنگائی ہوئی کووڈ کی وجہ سے پارس, ٹیل می. مجھے پتا ہے پاکستان میں سب سے کم نقصان ہوا ہے معاشی طور پر. تھینک یو ویری مچ. کہ ہم دنیا سے لڑ لیں. آپ کو پتا ہے انگلینڈ کی اکانومی کتنی کانٹریکٹ ہوئی ہے, سنیں تو صحیح, انگلینڈ کا کتنی % اکانومی کانٹریکٹ ہوئی ہے. انڈیا کی کانٹریکٹ 29% کانٹریکٹ ہوئی ہے. انگلینڈ جو ڈیولپڈ نیشن ہے, امریکہ کی 19% ہوئی ہے, جرمنی کی 7% جو ریسیشن سے بچ گئے تھے. پاکستان تو ڈیولپڈ نیشن ہے ماشاءاللہ, دودھ اور شہد کی نہریں چھوڑ کے. آپ مجھے ایک اکثریت آپ سے غیر مطمئن ہے. دیکھیں جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, آپ جب مشکل فیصلے کرنا, جب ہم نے فیصلے کیے ہیں کہ ہم نے ڈالر کو افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے اوپر چلے گئے. سنیں پارس, یہ نہیں, آپ اتنے سارے سوال پھر آپ بیچ میں بولا مت کریں. کیوں یہ کیا بات ہے, سوال بھی خود کریں گے, جواب بھی خود دیں گے. تقریر کرنے سر میں نے کوئی تقریر کرنے بلایا, ہم لوگ پہ نہیں ہے, غصہ اینکروں پر ہے, اس سے اپنا غصہ صحافیوں پہ نکال رہے ہیں, اس لیے آپ لوگ سر ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے. یہ بتائیں کہ ان کے یہ جو 13 دسمبر کو ان کا جلسہ ہونے جا رہا ہے, آپ اس کو کیسے مقابلہ کریں گے؟ پھر عقل کریں. پارس میں یہ کیا کہہ رہا ہوں, پارس یہ کہہ رہا ہوں, عقل کریں. خدا دیکھیں اپوزیشن کا انہوں نے ہم پہ کرٹیسائز کیا شروع میں کہ آپ لوگوں کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے, عام پاکستانی مر جائے گا کووڈ کی وجہ سے, آپ اپنی پالیسی ٹھیک کریں, آپ لاک ڈاؤن کریں. یہ ان کی پالیسی تھی نا, یہ لوگوں کے لیے بول رہے تھے. میں یہ نہیں کہتا کوئی بکس رکھ کے بول رہے تھے, عمران کے بکس میں بول رہے تھے, لوگوں کے لیے بول رہے تھے. ہم یہ کیا چاہ رہے ہیں, سیم اب پاکستانیوں کے لیے سوچیں, عمران کا بکس نکال دیں, فوج کا بکس نکال دیں. یہ کیا فارمولا ہے, پاکستانیوں کے لیے سوچیں کہ آپ جلسے کریں گے تو اس سے کووڈ بڑھے گا کہ کم ہوگا. نہیں, آپ یہ کیا فارمولا ہے جو خان صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم جلسوں کی اجازت نہیں دیں گے, لیکن لوگ اگر جائیں گے تو ہم روکیں گے نہیں. یہ کیا فارمولا ہے سر؟ آپ کو یہ بتایا انہوں نے, خان صاحب نے جو کل انٹرویو دیا اس میں ہم نے یہ کہا, اب جلسہ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, ہم چاہتے ہیں آپ نہ کریں. ہم چاہتے ہیں فور پاکستانی ایز اے پاکستانی بن کے سوچیں, ایز اے نارمل پاکستانی کی کسی کی درد سوچ سمجھ کے سوچ کے فیصلہ کرنا ہو تو نہ جائیں, اجازت دے دیں نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں ایک ڈیٹرمنس ہے کہ یہ چیز اگر ہم لیٹ سے ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں کس کے خلاف پرچہ کریں گے, جو منتظمین ہوں گے, لوگوں کو پتہ چلے, لوگ آئندہ نہ کریں, لوگ اس طرح نہ, کیونکہ ایک بیوقوف آدمی ہے, اب وہ چھلانگ مار رہا ہے. اب بھائی ہم کوشش کریں نہ مار فرق نہیں پڑتا. آپ نے پشاور کے جلسے کی بات کی ہے, انہوں نے ملتان میں کر لیا, آپ نے ملتان کے بعد مقدمے کیے, وہ لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں. آپ کے مقدمات سے فرق نہیں پڑتا, کام ہے آپ کا اجتماع کو روکنا. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ دکھائیں, آپ یہاں روک کے دکھائیں, آپ ریٹ کریں. اب یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم ڈنڈے سوٹے مارنا شروع کر دیں. کوئی روڈ میپ نہیں ہے, کوئی ہوم ورک نہیں ہوتا کہ کیسے آپ نے کرائسس کو, آپ نے حکومت آپ ہے, سوچنا آپ نے ہے, آپ نے کچھ بھی نہیں سوچا. آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم ٹھیک فیصلے نہیں کریں, آپ فیصلہ میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا روڈ میپ بتائیں کیسے روکیں گے, حکومت ہے, ریٹ ہے آپ کی. آپ تو مطلب بڑے اچھے انداز میں اس کو, میاں جاوید لطیف بتائیں, آپ بتائیں گی پارس, آپ میرا کام سوال کرنا ہے, آپ کو پلانز بنا کے دینا نہیں ہے, وہ آپ کا کام ہے. شکریہ. پاکستان کے سارے صحافی یہ سمجھنے میں اور کیا چاہیے, میاں جاوید سوال ہی کرتے ہیں, آپ اس کا جواب ہی نہیں دے پاتے. یا کسی خاص صحافی کے خلاف ہے. میاں جاوید لطیف صاحب, سر 13 دسمبر کے جلسے سے آپ لوگوں کی کافی توقعات وابستہ ہیں جاوید لطیف صاحب, تو اگر
پلان کر لیا گورنمنٹ نے کہ وہاں پہ زبردست قسم کا کریک ڈاؤن ہوگا, لسٹیں بھی بن چکی ہیں سر, تو پھر کیسے ہینڈل کریں گے آپ ان چیزوں کو؟ پارس, پہلے تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ علی نواز میرے بھائی جو بات کر رہے تھے 2 سال 2.5 سال کا موازنہ ہماری حکومتوں سے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے خود ان سے سوال کیا کہ اس وقت آٹے کی قیمت کیا تھی, آج کیا ہے, اس وقت پیٹرول کی قیمت کیا تھی, آج کیا ہے, اس وقت ڈالر کی قیمت کیا تھی, آج کیا ہے, اس وقت مجھے بتائیں چینی کا ایک سیکنڈ علی نواز, ایک سیکنڈ, اس طرح مناسب نہیں, علی ایک سیکنڈ کا ڈالر پر بیرل ہو گیا تھا, یہ میں بتا رہا ہوں, $7 ارب کا آپ کو فائدہ ہوا تھا فورن ایکسچینج میں, آپ نے علی نواز عوان صاحب حکومتیں سنتی ہیں, آپ سنا کریں, آپ کنٹینر پہ نہیں ہیں, آپ بھی حکومت کا حصہ بنے, آپ نہیں, میں بالکل نہیں بن سکتی, میرا جو کام ہے وہی کروں گی. جی جاوید لطیف صاحب, یہ حوصلہ ہے عمران خان کا اور یہ ہے ان کے چاہنے والوں کا, ان کے نمائندوں کا. انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ فیصل آباد چلے جائیں, آپ گجرانوالہ چلے جائیں, آپ کسی اور جگہ چلے جائیں, جا کے دیکھیں کہ وہاں کی لیبر جو ہے وہ سٹرائک پہ ہے, وہاں جا کے دیکھیں لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. آپ اپنے اسلام آباد میں دیکھیں کہ 50,000 سرکاری ملازمین نے سٹرائک کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ساری چیزیں درست ہیں تو پھر آ جائیں 13 دسمبر کے جلسے کے حوالے سے. 50 لاکھ نوکری کا وعدہ کیا تھا, وہ کہاں گیا, اور 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ نہیں ہے. دو چیزیں اگر سوال جی آپ سے ہی سوال ہے, اگر سوال میرے سے کر رہی ہے تو جواب ہی میرا لیں جی پلیز, تو پھر ان کو چپ کرا دیں. جی آپ 13 دسمبر کے جلسے کی بات کر رہی ہیں کہ لسٹیں بن گئی, وہ اگر انہوں نے کریک ڈاؤن کر دیا تو کیا ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ تک جتنے جلسے ہوئے ہیں کون سا فری ہینڈ ملا ہے بھئی اپوزیشن کو جلسوں کے لیے, کون سی لسٹیں ٹائم تھوڑا سا کم ہے, جلدی ایک دو چیزیں پوچھ لوں. جاوید لطیف صاحب, ٹھیک, جاوید لطیف صاحب, مینار پاکستان میں آپ جلسہ کر رہے ہیں, لاہور میں نون لیگ کافی مضبوط پوزیشن ہے آپ کی, سر کیا بھر لیں گے مینار پاکستان کو؟ شبلی فراز کہہ رہے ہیں ہم اب اس اپوزیشن کی اوقات دیکھیں گے, روکیں گے نہیں ان کو. میرے بھائی ہیں شبلی فراز صاحب بھی, مگر بدقسمتی ہے کہ عمران خان کا رنگ چڑھ جاتا ہے چاہے 6 ماہ سال بعد ہر بندے پہ جو ان کے قریب ہوتا ہے. بات سیدھی سی ہے کہ آپ بھرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پورا لاہور جو ہے وہ جلسہ کا نظر آئے گا. پاکستان کا کوئی ذی شعور شخص بس ٹائم ختم ہو گیا میں نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ مجھے بتا دیں 10 دن اور نکل جائے. اور اس حکومت کو کیسے گرائیں گے؟ کیا لاہے عمل اب تک فائنلائز ہوا ہے؟ 8 دسمبر تو کریں گے, ابھی بتا دیں. 8 دسمبر کو ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. کیا آپشن ہمارے پاس ہیں؟ پہیا جام, ہمارے پاس شٹر ڈاؤن, ہمارے پاس استعفے, ہمارے پاس لانگ مارچ, ٹھیک ہے, عدم اعتماد. یہ تمام آپشن ہم ڈسکس کریں گے اور پی ڈی ایم میں یہ فیصلہ کر کے اٹھیں گے. ٹھیک, اوکے سر. جب سرپرست ہٹ جائیں تو پھر عدم اعتماد ہوتا ہے. لاہور کا جلسہ پاکستان کی سیاست کا رخ تبدیل کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے جلسے کے بعد عمران خان کا ٹون بدل جائے گا اپوزیشن کے بارے میں. وہ تو انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب آپ نئے عمران خان کو دیکھیں گے, تو اب پہلے تو اس نے یہ کر کے دھمکی دی تھی نا, اب وہ دھمکی نہیں دیں گے, اب وہ بات چیت کے لیے تیار ہو جائے گا. گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا کوئی چانس ہے؟ وہ حل ہے, وہ عمران خان چاہتا ہے, بھی چاہے گا, چاہتے ہیں 13 دسمبر کے بعد. لیکن شہباز شریف نے بھی یہ تجویز دی ہے, آپ لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں, ان کی اپنی پارٹی نہیں کر رہی, لیکن پی ڈی ایم کرے گا نا, ہم فیصلہ اکیلا نہیں کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو پہلے بھڑکیاں دیتا تھا, یوں کر کے دھمکیاں دیتا تھا, داڑھی تو ہے نہیں اس کا, پھر بھی داڑھیوں پہ ہاتھ رکھتا تھا, اس کو اس دفعہ اپنا ٹون بدلنا پڑے گا. جلسہ اچھا ہوگا مینار پاکستان, میرے خیال میں کہ تاریخی جلسہ ہوگا, سب سے بڑا جلسہ. پی ٹی آئی کا ریکارڈ توڑ دیں گے. وہ پی ٹی آئی کے ریکارڈ, پی ٹی آئی نے جلسہ کیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے سامنے. اچھا سر, حل آپ کے اس تصادم کا کیا حل ہے؟ یہ گرینڈ تصادم کو کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ عمران خان کا رنگ چڑھ جاتا ہے, ہمیں فخر ہے, ہمارے لیڈر کا رنگ ہمیں
پر ان کی طرح ان کا لیڈر بھاگے تھا. شکر ان پہ وہ رنگ نہیں چڑھتا. جویل اطلاع پر ٹھیک ہے, اس پر شکر ہے. پاکستان کے نواز شریف کا رنگ نہیں چڑھ گیا. آپ ڈیروں پہ چھاپے پڑوا رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں. آپ دیکھیں اتنی ماشاءاللہ کمپیٹنٹ گورنمنٹ ہے, اپوزیشن ہے, 2.25 سال ہو گئے ان کو روڈ میپ ہی نہیں پتا. ابھی بھی کہہ رہے پہیا جام کریں گے, ابھی بھی کہتے ہیں شٹ ڈاؤن کریں گے. ہاں سوچیں گے لانگ مارچ. سنیں, یہ تحریک انصاف اکیلی جماعت نے ایک جلسہ نہیں مینار پاکستان میں, ایک جلسہ نہیں پورے پاکستان میں, اسلام آباد جس کو ادھر آ کے لوگ اپارا جلسہ کرتے ہیں. پی ٹی آئی ہے جس نے پارلیمنٹ کے سامنے لاکھوں لوگوں کو اکٹھا. یہ بیچارے لوگ عوام سے دور ہیں. کہہ رہے ہیں اکیلے نہیں تھے آپ, جیسے ان کے ساتھ 11 جماعتیں, آپ کے ساتھ بھی کوئی تھا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ اسی لیے سارا کچھ کر رہے ہیں, ایک ہی کافی تھا. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے. پھر وہی بات بھائی, وہ محب وطن پاکستانی ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, پاکستان چوری سے ڈاکوں سے آگے نکلا ہے. اور میاں جاوید لطیف صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اور اپنا ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.